अस्सलाम वालेकुम। सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। अहम सुर्खियों से इस खबरनामे का आगाज करते हैं। नरेंद्र मोदी को गुजरात फसादात पर कोई अफसोस नहीं, मुसलमानों को कुत्ते के बच्चे से तशबीह देने की मज़मूम कोशिश। कांग्रेस ने तेलंगाना मसले को फिर टाल दिया, कोर कमेटी ने वर्किंग कमेटी को जिम्मेदारी दी। रियासत में शदीद बारिश से 5 हलाकतें। मजलिस बचाओ तहरीक के सदर आदम मलिक का इंतकाल, नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। पेश है खबरों की तफसील। गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2002 में उन्होंने बिल्कुल सही काम किया जब उनकी रियासत में फसादात फूट पड़े थे। मोदी ने यह दावा भी किया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तश्कील शुदा खुसूसी तहकीकाती टीम ने उन्हें वाज़ेह क्लीन चिट दी है। मोदी शाज़ो नादिर ही कोई इंटरव्यू देते हैं और जून में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम के सरबराह मुकर्रर किए जाने के बाद ये उनका पहला इंटरव्यू था। नरेंद्र मोदी ने अपने जवाब की तायद में दलील पेश करते हुए कहा कि अगर कोई गलती किए होते तो वो खाती महसूस करते। उन्होंने मजीद कहा कि अफसोस और मायूसी उस वक्त होती है जब कोई समझे कि मैं पकड़ा गया, मसलन मैं चोरी कर रहा था और पकड़ा गया, लेकिन मेरा मामला ऐसा नहीं है। इस सवाल पर कि आया जो कुछ भी हुआ उस पर आपको अफसोस है, नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी थी जिसने अपने रिपोर्ट में उन्हें वाज़ेह क्लीन चिट दी है। मोदी ने मजीद कहा कि एक बात और भी है कि कोई भी शख्स अगर हम किसी कार में कहीं जा रहे हों, अगर हम खुद गाड़ी चला रहे हों या कोई और गाड़ी चला रहा हो, हम बाजू बैठे हों, अगर गाड़ी के नीचे कुत्ते का बच्चा आ जाए तो अफसोसनाक होगा कि नहीं? बेशक ही अफसोसनाक होगा। अगर मैं चीफ मिनिस्टर हूँ या नहीं, लेकिन एक इंसान हूँ। अगर कहीं कुछ होता है तो उसका अफसोस फितरी अम्र है। नरेंद्र मोदी ने खुद को हिंदू कौम परस्त करार दिया क्योंकि वो बहैसियत हिंदू पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू कौम परस्त हूँ, मैं एक मुहिब वतन हूँ, इसमें कोई गलती नहीं है। मैं पैदाइशी हिंदू हूँ तो फिर आप मुझे हिंदू कौम परस्त कह सकते हैं। गुजरात में 2002 के फसादात पर चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बाज़ रिमार्क्स पर एक सियासी हंगामा फूट पड़ा है। समाजवादी पार्टी, CPIM, CPI और जनता दल यू ने कहा कि मोदी ने मुसलमानों का तकाबुल एक कुत्ते के बच्चे से किया है और मोदी को इन एहानत आमेज रिमार्क्स पर माफ़ी मांगनी चाहिए। रिमार्क्स पर बीजेपी बीज बचाव में लगी है। उसका कहना है कि एक मखसूस फ़िरक़े को खुश करने के मकसद से मोदी के रिमार्क्स की गलत तशरीह की गई है। समाजवादी पार्टी के तर्जुमान कमाल फारूकी ने मोदी के रिमार्क्स पर शदीद एतराज़ किया कि अगर ये कुत्ते का बच्चा भी एक कार के नीचे आता तो उन्हें अफसोस होता। फारूकी ने कहा कि ये बड़ा अफसोस की बात है कि मोदी अपने आप को क्या समझते हैं। क्या मुसलमान कुत्ते के बच्चों से भी बदतर हैं? मोदी को मुसलमानों का कोई ख्याल नहीं है। कमाल फारूकी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को अफसोस का इजहार करते हुए माजरत खारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हुए शर्म आनी चाहिए। वो जिस कदर जल्द माफ़ी चाहें उतना ही अच्छा होगा, बसूरत दिगर ख़तरनाक अवाक़िब व नताइज निकलेंगे। इसी दौरान CPM के रहनुमा बृंदा करत ने चीफ मिनिस्टर गुजरात को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि इजहार माजरत करना तो मोदी को आता ही नहीं है। जो कुछ मोदी कह रहे हैं वो बुनियादी तौर पर गलत है। मोदी मुख्तलिफ तरीक़ों से नस्ल कुशी को हक़ बजानिब करार देते आ रहे हैं। इसी दौरान कम्युनिस्ट रहनुमा D राजा ने मोदी के रिमार्क्स को लोगों को धोखा देने और हिंदुस्तानी अवाम की आंखों में धूल झोंकने की मायूसाना कोशिश करार दिया। जनता दल यू के लीडर शिव आनंद तिवारी ने नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि उनकी नफ्सियाती तशख़ीस कराने की ज़रूरत है। इशरत जहां की फर्जी इनकाउंटर में हलाकत के वक्त अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में बरसरकार रहने वाले 2 साबिक पुलिस ओहदेदारों ने CBI को बताया कि IPS ओहदेदार DG वंजारा ने उनसे कहा था कि पुलिस को इस कार्रवाई के लिए सियासी मंजूरी हासिल हो गई है। ये बयान CBI की जानिब से 3 जुलाई को अदालत में पेश करदा चार्जशीट में शामिल किया गया है।
اس چارج شیٹ میں اس انکاؤنٹر کو واضح طور پر فرضی قرار دیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی کی حیثیت سے 2011 میں سبکدوش ہوئے ڈی ایچ گوسوامی نے سی بی آئی سے کہا کہ سینئر انٹیلیجنس عہدیدار راجندر کمار کو انہوں نے ڈی جی ونجارا سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ اس فرضی انکاؤنٹر منصوبے کے تعلق سے چیف منسٹر نریندر مودی سے بات کریں۔ انہوں نے بتایا کہ 13 جون 2004 کو شام 7:30 بجے سے 8 بجے کے درمیان جی ایل سنگھل کے ساتھ ان کی گاڑی میں شاہی باغ آفس کو گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ راجندر کمار، پی پی پانڈے اور ڈی جی ونجارا اس وقت ونجارا کے چیمبر میں موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت یہ تینوں کسی منصوبہ بند انکاؤنٹر کے ایف آئی آر کے تعلق سے بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ انہیں یاد ہے کہ ونجارا سے راجندر کمار نے کہا تھا کہ وہ چیف منسٹر سے اس تعلق سے بات چیت کریں۔ ونجارا نے اس وقت کہا تھا کہ وہ سفید داڑھی اور کالی داڑھی دونوں سے بات کریں گے۔ اس وقت سفید داڑھی مودی کو اور کالی داڑھی اس وقت کے منسٹر آف اسٹیٹ داخلہ امیت شاہ کو کہا جاتا تھا۔ مرکزی وزیر اقلیتی امور کے رحمان خان نے دہشت گردی کے نام پر جیلوں میں محروس ہزاروں مسلمانوں کی عاجلانہ رہائی اور ان کے مقدمات کی یکسوئی کے لیے خصوصی ٹاسک فورس تشکیل دینے کا مرکز سے مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانوی حکومت نے دہشت گردی کے واقعات سے نمٹنے کے لیے خصوصی فورس تشکیل دی ہے تاکہ ان محروسین سے انصاف کیا جا سکے جو دہشت گردی کے الزام پر گرفتار کیے گئے ہیں اور جیلوں میں بند ہیں۔ حکومت برطانیہ کا یہ اقدام انصاف رسانی کے لیے مؤثر ثابت ہو رہا ہے۔ رحمان خان نے بتایا کہ وہ وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ اور یو پی اے سربراہ سونیا گاندھی کو اس ضمن میں ایک مکتوب روانہ کریں گے جس میں اس بات کا مطالبہ کیا جائے گا کہ اگر اقلیتوں کا اعتماد حاصل کرنا ہو تو محروس مسلم نوجوانوں کو فوری رہا کیا جائے، ان کے کیسز کی یکسوئی کے لیے خصوصی ٹاسک فورس تشکیل دی جائے۔ رحمان خان نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ برسوں کے بعد بھی مسلم محروس نوجوانوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا ہے، ان کے مقدمات کی یکسوئی نہیں ہو رہی ہے، حتیٰ کہ انہیں قانونی چارہ جوئی سے بھی محروم رکھا گیا ہے۔ برسوں بعد بھی نہ کوئی الزام ہے نہ کوئی چارج شیٹ۔ اگر برطانیہ کے خطوط پر اسپیشل ٹاسک فورس تشکیل دی جاتی ہے تو یہ اعلیٰ اختیاری کمیٹی دہشت گردی کے مقدمات کی یکسوئی کر سکتی ہے۔ کانگریس کور کمیٹی کے اجلاس میں تلنگانہ سے متعلق قطعی فیصلے کے تعلق سے جو سرگرمیاں دیکھی جا رہی تھیں وہ اس وقت مان پڑ گئیں جب کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد آندھرا پردیش کانگریس امور کے انچارج دگ وجے سنگھ نے واضح کر دیا کہ کور کمیٹی اجلاس میں اس مسئلے پر فیصلہ ملتوی کر دیا گیا ہے اور کانگریس کے پالیسی ساز ادارے کانگریس ورکنگ کمیٹی میں قطعی فیصلہ کیا جائے گا۔ کور کمیٹی اجلاس کا جس شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا وہ دہلی میں منعقد ہوا، لیکن اس میں تلنگانہ پر کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ اجلاس کے بعد اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے دگ وجے سنگھ نے کہا کہ کور کمیٹی کے اجلاس میں چیف منسٹر کرن کمار ریڈی، ڈپٹی چیف منسٹر دامودر راج نرسمہا، صدر پردیش کانگریس بوسا ستیہ نارائنا سے رپورٹ حاصل کی گئی۔ اب فیصلہ کانگریس پارٹی کو لینا ہے۔ اس سلسلے میں بہت جلد کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ مسئلے تلنگانہ پر تاحال کانگریس تمام جماعتوں سے وسیع تر مشاورت کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ورکنگ کمیٹی کے اجلاس کی تاریخ بہت جلد طے کی جائے گی۔ کور کمیٹی کا اجلاس ڈاکٹر منموہن سنگھ کی قیامگاہ پر منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں چیف منسٹر کرن کمار ریڈی، ڈپٹی چیف منسٹر دامودر راج نرسمہا اور صدر پردیش کانگریس بوسا ستیہ نارائنا نے، جنہیں اس اجلاس کے لیے خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا، ریاست کے علاقائی مسئلے پر علیحدہ روڈ میپ پیش کیے۔ اجلاس میں وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے علاوہ صدر کانگریس و صدر نشین یو پی اے سونیا گاندھی، جنرل سیکرٹری کل ہند کانگریس کمیٹی انچارج آندھرا پردیش دگ وجے سنگھ، وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے، وزیر دفاع اے کے انٹونی، صدر کانگریس کے سیاسی صلاح کار احمد پٹیل، مرکزی وزیر غلام نبی آزاد کے علاوہ پہلی مرتبہ کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی نے اجلاس میں شرکت کی۔ ریاست کی اپوزیشن جماعتوں نے علیحدہ تلنگانہ ریاست کے مسئلے سے متعلق فیصلے کو کانگریس ورکنگ کمیٹی پر چھوڑنے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ فیصلے کو کانگریس ورکنگ کمیٹی پر چھوڑنے سے ریاست کے تلنگانہ کے حامیوں میں
مایوسی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ تلگو دیشم تلنگانہ فورم کے کنوینر ای دیاکر راؤ نے کہا کہ اس اقدام سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ کانگریس پارٹی تلنگانہ مسئلے پر ڈرامہ کر رہی ہے۔ پارٹی نے پھر ایک مرتبہ علاقے کے عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ علیحدہ تلنگانہ مسئلے پر اگر فوری کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے تو علاقے کے عوام کانگریس کو سبق سکھائیں گے۔ تلگو دیشم پارٹی کے ترجمان ریونت ریڈی نے کانگریس پارٹی کو مشورہ دیا کہ وہ تلنگانہ ڈرامے پر اب پردہ ڈال دے اور ریاست کو اپنی سازشوں کا مزید شکار نہ بنائے۔ سی پی آئی ایم پولیٹ بیورو کے رکن بی وی راگھولو نے کہا کہ پنچایت انتخابات سے توقعات کے ساتھ کانگریس یہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ راگھولو نے کہا کہ اس بات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ کانگریس ورکنگ کمیٹی تلنگانہ پر کوئی قطعی فیصلہ کرے گی۔ بی جے پی کے صدر کشن ریڈی نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ کیوں علیحدہ تلنگانہ مسئلے کو کانگریس ورکنگ کمیٹی سے رجوع کیا گیا ہے جبکہ کانگریس کے تمام اعلیٰ قائدین کور کمیٹی کا حصہ ہیں۔ ریاست کے کئی علاقوں میں شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے باعث پیش آئے مختلف حادثات میں 5 افراد ہلاک ہوئے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ 4 افراد ضلع کریم نگر میں اور 1 کی حیدرآباد میں ہلاکت ہوئی۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے جو دہلی کے دورے پر تھے، ریاستی وزراء اور چیف سیکرٹری پی کے موہنتی کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا۔ چیف منسٹر نے دانم ناگیندر اور پی بال راجو کے علاوہ دیگر وزراء کو بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے اور راحت و امدادی کاموں کا جائزہ لینے کی ہدایت دی۔ چیف منسٹر کی ہدایت کے مطابق چیف سیکرٹری نے متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ بارش کی صورتحال کا جائزہ لیا اور مختلف محکمہ جات کو متاثرہ عوام کی مدد کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ جنوب مغربی مانسون کے زیر اثر تاحال ریاست میں معمول کی 172.9 ملی میٹر بارش کے برخلاف 210.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران تمام ساحلی اضلاع کے بعض مقامات پر شدید بارش اور تلنگانہ اور رائلسیما کے بعض مقامات پر بھاری بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ ضلع کلکٹرز کو چوکسی اختیار کرنے اور نشیبی علاقوں کے عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ بھاری بارش کے باعث عام زندگی مفلوج ہو گئی۔ حیدرآباد کے علاوہ ریاست کے بیشتر ٹاؤنز کے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حیدرآباد کے حسین ساگر کی مکمل سطح آب 513.41 میٹرز پر ہو چکی ہے۔ سطح آب میں زبردست اضافے کے پیش نظر اطراف اکناف کی بعض بستیوں میں مقیم افراد کو بازآباد کاری کے مراکز منتقل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ کمشنر گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کرشنا بابو کے مطابق مزید بارش سے اروندتی نگر، امبیڈکر نگر، اروند نگر، رتنا نگر، شیوانند نگر، دتاتریہ نگر کے علاوہ دومل گوڑا، اشوک نگر اور حمایت نگر کے بعض علاقوں میں پانی داخل ہونے کا امکان ہے۔ جی ایچ ایم سی اور کلکٹر حیدرآباد کی جانب سے ان علاقوں میں رہنے والے افراد کو بذریعہ مائک چوکنا رہنے کی ہدایت دی گئی ہے اور قریب میں واقع بازآباد کاری مراکز کو منتقل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ صدر مجلس بچاؤ تحریک جناب اعظم ملک ایڈوکیٹ کا بعد نماز جمعہ اچانک قلب پر حملے کی وجہ سے بحالت روزہ انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کی اطلاع ملتے ہی کارکنان مجلس بچاؤ تحریک اور شہر بھر میں صدمے کی لہر دوڑ گئی۔ جناب اعظم ملک ایڈوکیٹ نے جمعے کی نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلتے ہوئے سینے میں تکلیف کی شکایت کی۔ انہیں فوری خانگی ہاسپٹل رجوع کیا گیا۔ بعد میں اپولو ہاسپٹل DRDO رجوع کیا گیا، تاہم اس وقت تک وہ دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ اطلاع ملتے ہی مجلس بچاؤ تحریک کے کنوینر ڈاکٹر قائم خان، ترجمان مجید اللہ خان فرحت، کارپوریٹر امجد اللہ خان خالد اور کئی افراد نے مکان پہنچ کر پرسہ دیا۔ نماز جنازہ ہفتے کو بعد نماز ظہر مکہ مسجد میں ادا کی گئی اور تدفین مسجد حصہ بابا نگر سے متصل قبرستان میں عمل میں آئی۔ نماز جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں محبان مجلس بچاؤ تحریک نے شرکت کی۔ مولانا مفتی عظیم الدین نے نماز جنازہ پڑھائی اور رقت انگیز دعا کی۔ مختلف سیاسی جماعتوں، مذہبی اور سماجی تنظیموں کے ذمہ داروں کے علاوہ علماء، مشائخ اور شہر کی نمائندہ شخصیتوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور مرحوم کے پسماندگان
اور MBT قائدین ڈاکٹر قائم خان، مجید اللہ خان فرحت اور امجد اللہ خان کو پرسہ دیا۔ پسماندگان میں اہلیہ اور 3 فرزندان ہیں۔ مرحوم کے 2 فرزندان محمد عفان ملک اور محمد اسرم ملک لندن میں ہیں، جبکہ تیسرے فرزند محمد اخوان ملک حیدرآباد ہی میں وکالت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسی دوران جناب زاہد علی خان ایڈیٹر سیاست نے جناب آدم ملک ایڈوکیٹ کے سانحہ ارتحال پر اپنے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ جناب زاہد علی خان نے اپنے تعزیتی پیام میں کہا کہ آدم ملک عز اور انکسار کی دور حاضر میں ایک مثال تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آدم ملک ایڈوکیٹ کو نہ صرف شہر حیدرآباد اور ریاست آندھرا پردیش بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی فکر لاحق تھی اور وہ عالم اسلام کے بدلتے حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ جناب زاہد علی خان نے کہا کہ صدر مجلس بچاؤ تحریک کے انتقال سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ پورا ہونا مشکل ہے۔ انہوں نے مرحوم کے پسماندگان سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایڈیٹر سیاست نے موجودہ سیاسی دور میں آدم ملک ایڈوکیٹ کی مجلس بچاؤ تحریک سے بے لوث وابستگی کو مثالی قرار دیتے ہوئے کہا کہ دولت اور لالچ سے پاک سیاست کے لیے آدم ملک ایڈوکیٹ ایک مثال تھے۔ بالی ووڈ کے نامور ویلن پران کا طویل علالت کے بعد ممبئی میں انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 93 سال تھی۔ پران نے 1940 سے 1990 تک کے عرصے میں فلموں میں ویلن اور اس کے بعد کیریکٹر رول ادا کرتے ہوئے اپنی گہری چھاپ چھوڑی ہے۔ ان کی آخری رسومات ممبئی کے دادر میں شیواجی پارک میں انجام دی گئیں۔ پران نے 400 سے زائد فلموں میں کام کیا ہے۔ پران نے 1940 سے 47 کے دوران فلموں میں ہیرو کے طور پر بھی کام کیا، جبکہ 1942 سے 1991 تک فلموں میں وہ ویلن کی حیثیت سے یادگار رول ادا کرتے رہے۔ پران نے فلموں میں معاون کردار بھی ادا کیا۔ ان کا اصل نام پران کشن سکن تھا۔ وہ 12 فروری 1920 کو پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں بے شمار ایوارڈ جیتے۔ 1967، 1969 اور 1972 میں انہیں فلم فیئر کا بہترین معاون اداکار ایوارڈ ملا۔ 1997 میں فلم فیئر نے انہیں کارنامہ حیات ایوارڈ سے نوازا۔ اسٹار ڈسٹ نے 2000 میں انہیں صدی کے بہترین ویلن کے ایوارڈ سے نوازا۔ حکومت ہند نے 2001 میں پدم بھوشن اور 2013 میں ہندوستانی فلمی صنعت کا سب سے بڑا ایوارڈ دادا صاحب پھالکے عطا کیا۔ وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے پران کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے انتقال سے بالی ووڈ ایک نامور اداکار سے محروم ہو گئی۔ خبرنامے کے اختتام کی ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔